नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या सीखा अब तक आपने इन 3 दिनों में? माशाल्लाह बहुत अच्छा सीखा है। और उसका मतलब कलाम कुरान पाक पढ़ने का, उसके सही अल्फाज माने जानने का और अव्वलीन वक्त में नमाज अदा करने का। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा आप में से कोई जो जिसने हम लोगों ने कुछ दुआएं भी सीखी थी, तो इससे पहले हमने कौन सी ऐसी दुआ सीखी थी जो कि तमाम शैतानी वसवसों को ख़त्म करने वाली थी? ठीक, शाबाश। इसको ज़रा और सही तलफ़ुज़ के साथ और कौन पढ़ेगा? शाबाश। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है ना, कि हम सब अल्लाह ताला की पनाह ले रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं इसमें, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा सुनने वाला और खूब जानने वाला वही है। और फिर सबसे बढ़ के हम शैतान मरदूद से, उसकी उकसाहट और उसकी फूंक और उसके वसवसे से भी क्या कहते हैं कि ताकि हम उससे बच जाएं, उसके ऐसे वसवसों से। तो ये एक बेहतरीन दुआ है, इसे हमने लाजमन नमाज के बाद, हर नमाज के बाद इसे मांगना है। ठीक है, एक तो होता है ना हम लोग दुआ पढ़ते हैं तो, लेकिन इसे क्या करना है, हमने मांगना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी जो हमारा अशरा ज़िलहज है, जो 9 रोज़ा तरबियती सेशन है, तो उसका आज हमारा चौथा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सिलसिले में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सदका और खैरात। अब सदका क्या चीज़ है? सदका कोई छोटा सा मायने हमें लगता है ना, कि सदका असल में होता है कि आप जो 2 किस्म के यानी सदक़े होते हैं, एक होता है नफली और एक होता है फ़र्ज़ी। नफली सदका तो वो होता है जो हम अपनी खुशी से दिल से किसी को देते हैं, और फ़र्ज़ी आप लोग सभी जानते हैं जिसको ज़कात कहा जाता है, जो हर साहिब निसाब पर लाज़मी है देना उसका। तो ये लाज़मी, क्योंकि ज़कात जो उनसे वो हमारे माल को पाक भी करती है, और उसके अलावा उसका दूसरा बड़ा अहम फ़ायदा ये होता है कि वो हमारा उस ज़कात के उस माल में ना सिर्फ वो पाक करती है बल्कि बढ़ोतरी का भी सबब बनती है, यानी और मज़ीद इजाफ़ा होता है उसमें। तो लिहाजा हमारी जो ज़कात में रमज़ान के महीने में अगर कहीं पे हमारी कोई कमी हो गई है देने में, तो हम कोशिश करें कि इन 10 दिनों में अपनी जो ज़कात की रकम मौजूद है हमारे पास, जो साहिब निसाब हैं, तो वो लाज़मी इसके हक़दारों को पहुंचा दें। और आप लोग जानते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 59 या 61 ऐसे ही है, तो उसके अंदर भी 8 मुसारफ़ बताए गए हैं। ठीक है, तो वो उन 8 मुसारफ़ के तहत उन्हीं को उनका हक़ अदा कर दिया जाए। फिर उसके अलावा देखिए वालिदैन, बीवी बच्चों और अज़ीज़ व अक़ारब पर खर्च करना। अब देखिए वालिदैन पे आप ना तो ज़कात तो नहीं दे सकते ना, लेकिन आप ये देखिए आपका फ़र्ज़ क्या है कि वालिदैन पे उनकी यानी उनकी दवाई का इंतज़ाम करना, उनकी सेहत का ख़याल रखना, उनको उफ़ तक ना कहना, ये तमाम बातें इसमें शामिल हैं। फिर इसी तरह बीवी और बच्चों पर देखिए, बीवी पर जो सा है उसकी हर ज़रूरत का ख़याल रखना वो भी बेहतरीन सदका है, और बच्चों पर भी, और इसके अलावा अज़ीज़ व अक़ारब पर, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो सा है ना वो ख़र्च करना वो दोहरे अजर का बाइस बनता है। अपने करीबी रिश्तेदारों पर ख़र्च करना वो दोहरा अजर का बाइस बनेगा। फिर हम देखते हैं आगे कि ज़ायद ज़रूरत चीज़ें सदका करना। अब देखिए ज़रूरत से ज़ायद जो हमारे घरों में कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, अगर हम अपनी कबर्ड्स में देखते हैं
تو وہاں پہ ہمیں بے شمار اشیاء ایسے ہوگا جیسے یہ ہمارا بینک بیلنس نہیں ہوتا کہ ہم نے کہیں پیچھے جا کے الماریوں کے اندر بہت سارے کپڑے، خوبصورت سے کپڑے بھی، پرانے کپڑے بھی، وہ بھی سمیٹ کے رکھے ہوتے ہیں۔ جوتوں والے جا کے وہاں پہ دیکھیں تو ان خانوں میں ہمیں طرح طرح کے فیشنیبل جوتے بڑے بڑے پیارے، وہ بھی ہماری اپنی مرضی کے پسندیدہ ہی ظاہر خریدے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے موجود ہوں گے۔ جیولری کے باکس دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے پاس آرٹیفیشل جیولری کے بے شمار سیٹ ملیں گے۔ تو وہ ہمارا ایسا ہے جیسے بینک میں نہیں ہم نے جمع کر دیا، بس اب وہ لاکر میں محفوظ ہیں، اب ہم نے ان کو کھولنا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم نے ان دنوں میں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی جو بھی زائد ضرورت چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال کی نہیں ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، جو صرف سمجھے بیکار پڑی ہوئی ہیں، یا ہم یہ سوچ کے رکھ لیتے ہیں اچھا چلو میری بیٹی کے کام آئے گی، میں اس کو نہ صحیح کر کے، ٹھیک ہے وہ بھی ایک طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کام کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنا دل بڑا کرتے ہوئے ہم نے وہ چیزیں صدقہ کرنی ہیں جو ضرورت سے زائد ہوں۔ اور صدقے میں صرف دیکھیں حالی ان چیزوں اگر یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں، مال اویلیبل نہیں ہے یا چیزیں چلیں فار ایگزامپل ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ایک غریب سے غریب شخص بھی کیا چیزیں صدقہ کر سکتا ہے، نیکی کی بات، وہ تو اسے منع نہیں ہے نا، نیکی کی بات کہیں پہ پہنچا سکتا ہے، راستے میں ایک پتھر ہے یا نوکیلا سا کانٹا ہے وہ ہٹا دے، یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ بہت سارے نیکیوں کے مواقع ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی چیز سکھا دینا، جیسے ہنر سکھا دینا، جیسے کوئی سلائی کا ہے، کوئی آرٹ کا ہے، وٹ ایور جو بھی لکھنے کا ہنر ہے آپ وہ بھی سکھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ اور بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں، سلائی کڑھائی وہ بھی آپ سکھا سکتے ہیں۔ اب اس پہ کیا پیسہ لگانا ہے، یہ صرف یہ ہے کہ کسی کو پاس بلا کے آدھا گھنٹہ آپ لگا کے تو اس کو اس کا ہنر دے دیتے ہیں، تو شاید اس کے وہ کسب معاش کا ذریعہ بن سکے، اور آپ کے لیے بھی اور خود اس شخص کے لیے بھی جس نے اسے سکھایا وہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو دیکھیں کسی کے گھر میں روزی روٹی کا انتظام ہو جائے شاید ان چیزوں سے، اگر کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا یا بولنے میں وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، وہ اسے فن سکھا دیں۔ پھر اور بہت ساری ایسی چیزیں، ہاں کسی کو نابینا ہے تو آپ اس کو وہ سڑک کراس کروا دیں، یا اس کو راستہ دکھانے کے لیے اس کے تھوڑا سا ہاتھ پکڑ کے اسے، یا اس کی اسٹک ہے چھڑی عموماً نابینا کے پاس ہوتی ہے، وہ پکڑ کے اس کو آگے کی طرف صحیح راستہ بتا دیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جن کو راستے میں جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ سمت کہاں ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے، یا فلاں دکان کہاں ہے، یا فلاں گھر کہاں ہے، تو وہ بھی ہم جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ اس کو بھی راستہ بتا دینا اگر آپ کو معلوم ہے، تو وہ بھی کیا ہے، بہترین صدقہ ہے اور نیکی ہے۔ صدقہ صرف یہاں پہ ہم نے کیا جانا کہ صرف پیسہ اور مال اور یہ چیزیں وغیرہ اگر نہیں ہیں تو یہ چیزیں دیکھیں جتنی بھی باتیں بتائی ہیں اس میں ہمارا کیا لگتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ مال لگ رہا ہے نہ ہی ہماری کوئی دوسری ایفرٹ لگ رہی ہے، صرف جسمانی ایفرٹ لگ رہی ہے، جو ہم نے جسمانی صلاحیت ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو وہ آپ نے دوسرے کو بس بتا دینا، اس میں بخل نہیں کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، غلط راستے کا انتخاب کر کے خود بھی اور دوسرے کو بھی بھٹکا دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو لہٰذا پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں، ایک اور بات کہ سب سے زیادہ جو آپ کے پاس اگر پسندیدہ ترین چیز، ویسے تو دو ہوتی ہیں نا، مال اور اولاد، جس کو فتنہ بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے، تو بہرحال پسندیدہ ترین چیز دیکھیں کون سی ہے۔ بہت خوبصورت کوئی سوٹ ہے، نہیں دل کر رہا دینے کو، کوشش کر لیں، کر کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو آزماتے ہیں، اللہ کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کو وہ تو دینے والا ہے، اس نے جب وعدے کیے ہیں تو وہ اپنے وعدے کو پورا ہی کرے گا، اس نے اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں جانا۔ تو لہٰذا پسندیدہ چیز جو سی ہے وہ ضرور آج آپ لوگوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقے کے سلسلے میں ہی میں آپ کو ایک آج واقعہ سناتی ہوں، بڑا ہی خوبصورت وہ واقعہ ہے جو کہ 70 سالہ ایک بابا جی کا ہے کہ ان کے 80% جو ان سے دانت تھے وہ گر چکے تھے اور کانوں سے انہیں آواز سنائی نہیں دیتی تھی، ان کی بینائی سے یکسوئی بھی ختم ہو چکی تھی۔ 5 برس انہوں نے گھر پر گزار دیے، سردیاں آتی تھیں تو نوکر ان کی کرسی دھوپ میں رکھ دیتے تھے اور وہ سارا دن لان میں بیٹھ کر اونگتے رہتے تھے، گرمیوں میں وہ اے سی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔
اور ان کے بچے بڑے ہی سعادت مند تھے، لیکن اپنے اپنے کاروبار میں الجھ چکے تھے اور ان کے پاس بابا جی کے لیے وقت نہیں تھا، یعنی اپنے باپ کے لیے اولاد کے پاس وقت نہیں تھا۔ کیونکہ مصروف تھے، اور یہ ان کا اپنا فلسفہ تھا کہ کاروبار اس وقت تک کاروبار نہیں بنتا، یعنی اس بابا جی کا جب تک انسان پوری طرح اس میں جذب نہ ہو جائے۔ یعنی جس طرح آپ کوئی کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جب تک آپ اپنی پوری محنت، اپنی پوری کوشش نہیں لگائیں گے، تب تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جانتے تھے کہ کسی اچھے اور کامیاب بزنس مین کے پاس فیملی، دوست، احباب اور ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اپنے بچوں سے بھی کبھی شکوہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے 70 سال تک بڑی ہی ایکٹیو زندگی گزاری۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کو 6 فیکٹریوں اور 3112 روپے کے اکاؤنٹ کو 2 ارب 80 کروڑ 40,390 روپے کے بینک بیلنس میں بدل دیا تھا۔ ان کی ساری ایکٹیویٹی یکدم ختم ہو گئی اور وہ بیکار ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ اگر قدرت کو ان کی مزید ضرورت نہیں تو پھر وہ زندہ کیوں ہیں، وہ مر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہیں ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ تو اسی طرح ایک وقت وہ بھی تھا جب گمان اللہ کا جواب بن کر ان کے دل پر اترا۔ تو انہوں نے، یعنی ان کا جو گمان تھا نا، وہ اللہ کا جواب بن کر ان کے دل پر اترا، تو انہوں نے خوشی سے ہاتھ بھیجے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سہارے کے بغیر اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ دیکھیں، جب بھی انسان کچھ یعنی ارذل العمر کو پہنچے، یعنی بڑی عمر کو پہنچے، تو کبھی بھی اپنے آپ کو ناکارہ نہ سمجھیں۔ نئی امنگ، پھر سے کھڑے ہوں۔ میں خود کو بھی اسی طرح کھڑا کرتی ہوں۔ گرتی ہیں، ہم لوگ گرتے ہیں نا، چاہے ینگ بھی ہوں، تو آج کل ینگ بھی گر جاتے ہیں، گرتے ہیں پھر سنبھلے۔ جیسے ہم نے چیونٹی کا بھی ہم نے اپنی بکس میں پڑھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ کس طرح ایک چیونٹی 9 دفعہ اوپر چڑھتی ہے، گرتی ہے، چڑھتی ہے، گرتی ہے۔ تو اسی کا وہ کہتے ہیں نا انگلش میں تھی ٹرائی اگین، تو پھر بھی آخر کار وہ کیا ہے، کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو وہ اگلی صبح اٹھے، انہوں نے یعنی ان بابا جی تو شیو بنائی، سوٹ پہنا، خوشبو لگائی اور ڈرائیور کے ساتھ دفتر پہنچ گئے، اور اپنا ایک چھوٹا سا کیبن انہوں نے لیا، اس میں بیٹھے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کر لیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں 22 کروڑ روپے تھے۔ انہوں نے کمپنی کے انجینئرز کو بلایا، ٹھیکیداروں اور نقشہ نویسوں کو طلب کیا اور ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک فیکٹری ایسی جگہ لگائی جا رہی تھی جہاں کچی آبادیوں کی بھرمار تھی۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ اپنا پیسہ ایسے انویسٹ کرتے ہیں، تو جہاں بجلی، سیوریج اور ٹیلی فون اور گیس نہیں تھی، اور جس جگہ سڑک بھی موجود نہیں تھی، بابا جی کا یہ فیصلہ بم بن کر جو ہے نا وہ گرا اور بچے پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ بابا جی سٹھیا گئے ہیں۔ یہ بات زیادہ غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ پوری دنیا میں فیکٹریاں لگانے کے چند پکے اصول ہیں۔ دنیا کا ہر صنعت کار ایسی جگہ فیکٹری لگاتا ہے نا جہاں پہ سڑک ہو، بجلی، گیس، ٹیلی فون اور سیوریج سسٹم سارا کچھ صحیح ہو، جہاں کے لوگ بھی مہذب ہوں۔ اور پاکستان جیسے ممالک میں تو صنعت کار کچی آبادیوں کے قریب سرمایہ کاری کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر دیکھیں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے، اور لا اینڈ آرڈر کا بھی اور سہولتوں کا بھی فقدان ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں سرمایہ کاری کی دشمن ہیں۔ تو وہ بھی کبھی گیلی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے بابا جی، تو انہوں نے ہمیشہ محفوظ جگہوں پر ہی سرمایہ کاری کی تھی۔ گیلی زمین پر کیا مطلب تھا کہ کہیں گر نہ جائیں، پھسل نہ جائیں، یعنی پیسہ لگایا تو ڈوب نہ جائیں، یہ مطلب تھا۔ لہٰذا لوگ بابا جی کی ذہنی حالت کے بارے میں بھی خدشات کا شکار ہو گئے۔ میں بابا جی اور ان کے بیٹے کا مشترکہ دوست تھا۔ بابا جی میری بہت عزت کرتے تھے۔ وہ بیٹا میرے پاس آیا، اس نے مجھے ساری کہانی سنائی اور مجھے بابا جی کو سمجھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ یعنی وہ بیٹا ان بابا جی کا میرے پاس آیا، اس دوست نے بتایا۔ میں اگلے دن بابا جی کے پاس حاضر ہو گیا۔ بابا جی نے بڑے ہی صبر سے میرے تمام اعتراضات سنے اور آخر میں ایک بلند قہقہہ لگایا۔ میں بڑا حیران ہوا ان کی اس ذہنی کیفیت کو دیکھ کر۔ بابا جی ذرا دیر تک ہنستے رہے اور آخر میں سنجیدہ ہو کر بولے، میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، تم لوگوں کو اس میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ پیسہ میرا، میری مرضی۔ تو میں نے عرض کیا وہ 2 بڑی تکلیفیں ہیں۔ وہ بولے کیا؟
میں نے جواب دیا اول یہ کہ آپ کی کام کرنے کی عمر ہی نہیں ہے، تو دوسری یہ کہ آپ غلط جگہ پہ سرمایہ کاری لگا رہے ہیں، یعنی ایک گاؤں دیہات میں جہاں پہ کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا لگایا اور مجھ سے 2 سوال پوچھے۔ انہوں نے پوچھا اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر میں زندہ کیوں ہوں بھئی؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو بمقصد پیدا ہوا ہے، فضول نہیں پیدا کیا۔ میں نے ان کے اس سوال کا جو جواب تھا وہ دینے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے کوئی خاص جواب نہ بن پایا۔ تو انہوں نے دوسرا سوال پوچھا، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے؟ میں نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو ہم نے تقریباً 1 گھنٹے میں تخمینہ لگایا کہ پاکستان جیسے ملک میں مڈل اور اپر مڈل کلاس کا ایک شخص ذاتی زندگی پر اوسطاً 70 سے 80 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ بابا جی مسکرائے اور انہوں نے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو 80 لاکھ روپے سے زیادہ رقم دیتا ہے تو یہ سرمایہ کیا ہے؟ زائد۔ اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولے اب تم ایک اور پہلو کو بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار صلاحیتیں دیتا ہے۔ وہ ہمیں جسم، دماغ اور روح دیتا ہے۔ وہ ہمیں وین، سوچ اور حوصلہ دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جرأت، زیادہ بہادری، ذہانت اور زیادہ معاملہ فہمی دیتا ہے، اور بعض کو 1 روپے سے 10,000 کمانے کا بھی ہنر دیتا ہے نا ایسا؟ کسی کے پاس اگر وہ ایک 40,000 کماتا ہے تو دوسرا 40 لاکھ کما رہا ہے، تو 40 لاکھ کمانے والا کیا ہے 40,000 والے کو کیا ہے انڈر ایسٹیمیٹ کرے کہ تم کیوں نہیں کما رہے، تمہارے پاس ایسا کیوں نہیں ہنر ہے؟ تو آج کل تو بہت مہنگائی کا دور ہے، جبکہ وہ 40,000 والا سکون میں ہے الحمدللہ۔ بات صرف ہوتی ہے شکر کی۔ جب آپ شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں تو شکر ادا کرتے جائیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ اس سے نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری صلاحیتیں، ساری ہنر جو سے ہیں بعض اوقات ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی بخشتا ہے اور بعض اوقات ہماری یہ زندگی بھی ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ مثلاً تم مجھے دیکھو، میں نے اپنے سارے کام 60 سے 70 برس تک پورے کر لیے تھے اور اس کے بعد کی زندگی مجھے زائد سی محسوس ہوتی تھی۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولی میں تمہیں اب بتاتا ہوں کہ انسان کا زائد سرمایہ، صلاحیتیں اور زائد زندگی اللہ اور اس کے بندوں کی امانت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور پھر اس کے بندوں کی۔ ایک بندے کا دوسرے بندے پر بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا، اور اگر ہم یہ زائد زندگی، زائد صلاحیتیں اور سرمایہ جو کہ زائد اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو پھر کیا ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ گار۔ اچھا، وہ شخص کہتا کہ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے مجھے اچانک ایک دن معلوم ہوا میرے پاس بھی زائد زندگی، صلاحیتیں، زائد سرمایہ ہے، چنانچہ مجھے مرنے سے پہلے یہ ساری امانتیں اللہ کے بندوں کو سونپ دینی چاہیے۔ اب دیکھیں جو مال تھا، پتہ ہے کہ میرے پاس زندگی کی مہلت بہت کم ہے، تو بجائے اس کو ڈھیر لگانے کے ہم تو ڈھیر لگا دیتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں تک کے لیے، تو وہ کیا ہے وہ لگا دیں، سونپ دیں۔ مجھے یہاں ان کے فلسفے میں تھوڑا سا جھول محسوس ہوا، چنانچہ میں نے فوراً ری ایکٹ کیا۔ میں نے عرض کیا لیکن اللہ کی امانت لوٹانے کے لیے فیکٹری لگانا تو ضروری نہیں ہے نا؟ تو انہوں نے پھر کہا لگایا، یعنی بابا جی نے، اور بولے مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال ضرور پوچھو گے، بے وقوف بچے، اللہ نے مجھے فیکٹریاں لگانے اور کاروبار کرنے کی صلاحیت دے رکھی تھی، میں اسی کام کا ماہر ہوں، چنانچہ میں اللہ کے بندوں کو صرف اسی صلاحیت میں شریک کر سکتا ہوں۔ میں اپنے آخری فیکٹریز شہر کے سب سے محروم علاقے میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس فیکٹری سے علاقے کے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا اور اس علاقے کے لوگوں کو سڑک، بجلی، گیس اور پانی ملے گا۔ میں یہ فارمولہ بنا رہا ہوں۔ دیکھیں کہ کس طریقے سے، دیکھیں ان کی سوچ کیا تھی کہ زندگی کو کس طریقے سے ہم نے آگے لگانا ہے۔ ہم تو جب بوڑھے رہتے بس صرف جی یہی کہنا، بس مسلح پہ بیٹھ جائیں اور کچھ نہیں، بس اللہ اللہ کریں اور کچھ کام کرنا ہی نہیں ہے، نہ گھر کا۔ خواتین ہیں تو وہ کہیں گی نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، نہیں بھئی، اپنے گھر والیوں کے ساتھ، یعنی بہو ہے یا بیٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی اپنی ہاتھوں سے سبزی کاٹ دیں، ٹھیک ہے،
تو اور بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو خواتین، جو بوڑھی خواتین ہیں، بچے کم از کم وہ پاس بٹھا کے ان کو اچھی اچھی کہانیاں، سنتیں وہ سکھا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے پھر کہا کہ فیکٹری کے علاقے کے بے روزگاروں کو بھی روزگار ملے گا، اور میری اس فیکٹری کا آدھا منافع کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگا، اور باقی آدھا منافع اور اس علاقے کے لوگوں کے معیار زندگی پر لگایا جائے۔ یہ فیکٹری علاقے میں اسکول، کالج اور ہسپتال بنائے گی، یہ لوگوں کو ہنر سکھائے گی، اس علاقے کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئے، میں بھی خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ ذرا دیر رک کر بولے، ہمیں فلاح کے صرف وہ کام کرنے چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ چلے اگر ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے تو ہمارے پاس جو صلاحیت ہے قرآن پہنچانے کی، قرآن پڑھانے کی، یا کسی کو راستہ صحیح دکھانے کی، تو کیا ہم وہ جو جس کے پاس کسی کو سلائی کا ہنر آتا ہے تو کیا وہ ہم نہیں سکھا سکتے؟ کیوں نہیں سکھا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے آپ اس کو ضرور اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ تو ماہر تعلیم کو تعلیم، کھلاڑی کو کھیل، صنعت کار کو صنعت، ڈاکٹر کو طب، دکاندار کو دکان، اور قلم کار قلم کا صدقہ دینا چاہیے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں، زندگی اور سرمایہ کا صدقہ دینا چاہیے۔ دیکھیں صلاحیتیں بھی شمار ہوئی، دکاندار کو آخری دکان صدقہ سمجھ کر بنانی چاہیے، اور استاد کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچی آبادیوں کے بچوں کے لیے بھی صدقہ یعنی اسکول بنانا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے۔ وہ پھر خاموش ہو گئے، میں نے اس کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ وہ سچے تھے اور ہم سب بے وقوف اور بے عقل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے چلتے میں حدیث بھی آپ کو بتا دوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، صحیح البخاری، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ چلیں جی الحمدللہ، یہ ہم نے آج اپنے اس عشرہ ذی الحج کے سلسلے میں جو آج کا ٹاپک پڑھا کہ آج سے ہم نے انشاءاللہ تعالی صدقہ اور خیرات جتنی بھی توفیق ہے کسی بھی ٹائپ کا ہے، ہم نے مختلف ٹائپس یہاں پہ سیکھی ہیں تو وہ ضرور کریں گے۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔